चेहरा, इतना नूरानी चेहरा, इतनी प्यारी दाढ़ी, इतनी खूबसूरत जुल्फें, इतना प्यारा इमामा हमारे आका के जलवों में गुम हो गया। और मेरे करीम आका उसके करीब तशरीफ लाए ना, उसके सर पे हाथ फेरा ना, फिर उसे होश आया। दूसरा दिन आया, सारे मुसलमान बच्चों से पहले यहूदी बच्चा वहां खड़ा था। आज मुसलमान बच्चे उससे पूछते हैं, भाई कल तो हमसे पूछ रहा था कि तुम क्या लेने आते हो, तुम क्या लेने आए हो। अब यहूदी बच्चे का जवाब सुनिए, कहते खुदा की कसम जब से मैंने तुम्हारे नबी को देखा ना, कल देखा ना, सारी रात नींद ही नहीं आई। जी चाहता कब सुबह होगी, कब तुम्हारे नबी की जियारत करूंगा। अब वो बच्चा आना शुरू हो गया, रोजाना हमारे आका की जियारत करता, आंखें ठंडी करता, कलेजा ठंडा करता, सीना मदीना बनाता चला जाता। कुछ दिन गुजरे ना, वो यहूदी बच्चा ना आया। एक दिन ना आया, 2 दिन ना आया, 3 दिन ना आया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के हाल जानते हैं अल्लाह की अता से। इरशाद फरमाया अपने नन्हे आशिकों से, भाई वो यहूदी का बच्चा नजर नहीं आ रहा। अर्ज़ किया कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा कुछ दिनों से बीमार है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पहले वो मुझे देखने आता था, आज मैं उसे देखने जाऊंगा। सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में नहीं। क्यों? फिल्में लगते हैं हमारे घर में, ड्रामे लगते हैं। हमारे घर के बच्चे बेनमाजी, बच्चियां बेनमाजी, हमारी बीवी बेनमाजी, हमारे घर में कुरान नहीं खोला जाता। हमारे घर में नहीं, आशिक के घर की बात हो रही है। सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ, अपने नन्हे आशिकों के साथ उस यहूदी के घर की तरफ चल पड़े ना। जैसे उसके घर के करीब पहुंचे, उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है ना, दरवाजा खटखटाया गया, यहूदी बच्चे का यहूदी बाप बाहर निकला। उसकी जैसे नजर हमारे करीम आका के चेहरे अनवर पर पड़ी ना, हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अर्ज करता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा जब से बीमार हुआ ना, मुसलसल दरवाजे की तरफ देख रहा है। मुझे आज समझ आई है कि वो आपका इंतजार कर रहा है। दो जहां की रहमत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जब उस यहूदी के घर में दाखिल हुए ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो यहूदी बच्चा इतना कमजोर हो चुका था, बीमारी की वजह से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, कमजोरी की वजह से उठ नहीं सकता ना। लेटे लेटे उसने अपने हाथ बांधे, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, कमजोरी का आलम है, बीमारी का आलम है, मैं उठकर आपका इस्तकबाल नहीं कर सकता, मुझे माफ फरमाइए। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि आज सारी कायनात का मालिक व मुख्तार मेरे घर में आ गया है, सारे जहानों की रहमत मेरे घर में आ गई है, सारी कायनात की रौनक मेरे घर में आ गई है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको दूध पेश करूं, पानी पेश करूं, आपकी मेहमान नवाजी मैं कैसे करूं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, मुस्कुराए, उसके सर पे हाथ फेरा, इरशाद फरमाया अगर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो मेरा कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते। और बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है ना, बाप भी देख रहा है, सारा मामला सुन रहा है। बाप कहता है बेटा देखते क्या हो, जिस नबी से तुझे इतना प्यार है, इतना इश्क है, जो नबी इतना मेहरबान और करीम है, उसकी शफ़क़त और मोहब्बतों का आलम ये है कि वो नबी आज हमारे घर में तशरीफ ले आया है। बेटा तुम भी कलमा पढ़ो, हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। सारा खानदान कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जो नबी से सच्चा प्यार करे उसे ईमान की दौलत मिल जाए। हम तो हुजूर के हैं ही गुलाम, हम तो पैदाइशी मुसलमान अपने आका के गुलाम हैं। हमारा इश्क कैसा होना चाहिए, हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हमारा किरदार कैसा होने चाहिए, हमारे शब और रोज़ कैसे गुजरने चाहिए, हमें नमाजों का किस कदर एहतमाम करना चाहिए, हमें कुरान की तिलावत किस अंदाज के साथ करनी चाहिए, हमें दूध पाक किस अंदाज के साथ पढ़ना चाहिए, हमारा गुफ्तगू का अंदाज कैसा हो, हमारा लेन देने का अंदाज कैसा हो, हमारा अखलाक कैसा हो, हमारे शब रोज़ किस अंदाज के साथ बसर हो। जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का कुरान कदम कदम पर हमारी रहनुमाई फरमा रहा है कि हमने अपने नबी की हर हर अदा पे अमल करना है, अपने नबी के फरमान पे अमल करना है, अपने नबी से सच्चा प्यार करना है। उसी नबी ने दुनिया में काम आना है, उसी नबी ने कब्र में काम आना है, उस नबी ने हशर में काम आना है। मिलाद का पैगाम ये है, कुछ लेके जाएं ना, कुछ प्लान करके जाएं, कुछ नियत करके जाएं। हर
سال یہ میلاد کا مہینہ آتا ہے، آئیے ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم بے نمازی ہیں، ہم سے بے شمار خطائیں ہوئی، ہماری عمر 50 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، ہماری زندگی گناہوں میں بسر ہوئی۔ یا اللہ عز و جل، میلاد کا بابرکت مہینہ ہے، تیرے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے، اپنے نبی کی بارگاہ میں تحفہ دیں گے۔ یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تحفہ دینا حضور کی بارگاہ میں، تحفہ پیش کریں نا۔ یا اللہ عز و جل، تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ ہم تیری بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں آئندہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی دعوت دیں گے۔ مالک و مولا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے، قرآن پاک کی چند صفحات پڑھیں گے۔ مالک و مولا، میلاد کی عظمت کا صدقہ ہمیں نیک بنا، میلاد کی عظمت کا صدقہ عشق رسول کی خیرات نصیب فرما، میلاد کی عظمت کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، میلاد کی عظمت کے صدقہ ہماری آنے والے نسلوں کو عاشق رسول بنا دے، میلاد کی عظمت کا صدقہ مالک و مولا ہمیں اپنے عبادات میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مزہ تو یہ ہے نا، سارا شہر سجا دیا، ساری گلیاں سجا دی، ناجائز نہیں، سجائیں، خوشی کا اظہار کریں، محبت کا اظہار کریں، اللہ کی رحمت ہے، اس سے بڑی رحمت تو کوئی نہیں دنیا میں، اس لیے محبت کا اظہار کریں، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ جھنڈے نالین والے لگا کے بھول جاتے ہیں، گنبد خضرا لگا کے پورا سال ہماری چھت پہ لگے رہتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ لگانا تو بڑا انداز ہوتا ہے ہمارا، بڑے جوش و خروش سے لگاتے ہیں۔ جڑیاں سادی لگائیں، اگر گنبد خضرا والی لگائیں گے معاذ اللہ، اس پہ اللہ کا محبوب کے نام کا ذکر ہوگا۔ آج میں بلدیہ میں گیا، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، بھائی صاحب یہ جائز ہے یہ آپ جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں؟ الحمدللہ جائز ہے۔ کہتے ہیں آئیں ہم آپ کو اسٹور میں لے کے جاتے ہیں، ہر سال ہم جھنڈے نالیوں سے اٹھاتے ہیں۔ اٹھاتا پتہ کون ہے؟ جو ان کے عیسائی ملازم ہیں، وہ اٹھاتے ہیں۔ بھائی سادی جھنڈیاں لگائیں، سادے جھنڈے لگائیں، محبت کا اظہار کریں، بے ادبی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گستاخی نہ ہو جائے نا، محبت کا اظہار کریں۔ صاف ظاہر ہے محبت کا اظہار کرنا تو نظر آئے نا، محبت کا شریعت کے دائرے کے اندر رہے گا۔ نمازیں پڑھنی نہیں، میلاد منانا ہے، بھائی نمازیں بھی تو پڑھیں نا۔ میرے نبی پہ 6 نمازیں پڑھتے، ہم 5 بھی نہیں پڑھتے۔ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ دنیا کے سارے معاملات ہم سمجھتے ہیں نا، کاروبار سمجھتے ہیں، کھیتی باڑی کے معاملات سمجھتے ہیں، مال ڈنگر کے معاملات سمجھتے ہیں، پیسے کے معاملات سمجھتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں ہم سمجھ رہے؟ بھائی عشق رسول کا دعویٰ تو ہے، لیکن ہمارے عمل میں کمزوری ہے۔ آئیے ذہن بناتے ہیں، سوچ بناتے ہیں۔ مالک و مولا، اپنے آپ سے پوچھیں، تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے اپنے نبی سے پیار کتنا ہے؟ میرے نبی نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے پتھر کھائے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نماز کی دعوت دی؟ میرے نبی نے تو سادہ زندگی بسر کی، میری سادگی کا عالم کیا ہے؟ میرے نبی کے گھر میں 4 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ میری زندگی کا کوئی ایسا ریکارڈ ہے کہ ایک دن میں بھوکا رہا ہوں؟ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اس پرفتن دور میں جب ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہے، برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، سیلاب آیا، تباہی ہوئی، کیا ہم نمازی بن گئے؟ نمازیوں میں اضافہ ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوا، جب تک ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس لیے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس پرفتن دور میں اللہ کا احسان عظیم ہے۔ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک، جس کا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ مدنی چینل ہم نے آپ کے گھر میں پہنچایا ہے، خدا کی قسم روزانہ مدنی چینل لگائے، ایسا نظارہ ہے، ایسا مزہ ہے۔ امیر اہل سنت روزانہ تشریف لاتے ہیں، اور کیا وہ انداز ہوتا ہے جلوس میلاد کا، کیا وہ انداز ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ آفرین ہے ہمارے عاطف بھائی پر جن کے ماشاءاللہ بچے حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی بن رہے ہیں۔ انہوں نے جس محبت کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے، میرا رب اس گھر کی ہر مصیبت دور فرمائے، ہر پریشانی دور فرمائے، ان کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، رزق میں وسعتیں پیدا فرمائے۔
ہمارے آتو بھائی کو شفاء کلی عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو شفاء کلی عطا فرمائے، اللہ ساری فیملی کو مکہ اور مدینہ دکھائے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو بدلنے کی۔ ممکن ہے میری باتیں وقتی طور پہ آپ سنیں، گیٹ سے باہر نکلیں تو شاید وہ بھول جائیں، کوئی آیا اور لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہم سب نے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ آپ کے باپ دادا کدھر گئے؟ ہم نے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ خدا کی قسم، اگر مرنے سے پہلے اپنے نبی کو راضی نہ کیا تو قبر میں آمنہ کا لال کام آئے گا۔ آج اس سے محبت کریں، آج اس نبی سے پیار کریں، آج اس نبی سے عشق کریں۔ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، سب سے لے کر پاؤں تک اپنے نبی کی سنت کی تصویر بن جائے۔ آج شرم آتی ہے ڈر رکھتے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ قبر میں کام نہیں آئیں گے، اولاد قبر میں کام نہیں آئے گی، مال قبر میں کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت، نیک اعمال ہی قبر میں کام آئیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے علاقے میں ہر جمعرات کو نعت ثانی کا افطار اجتماع شامت پور جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم جائیں، کوشش کریں یار۔ اس جمعرات میں انشاءاللہ میری حاضری ہے انشاءاللہ عزوجل، اور اجتماع میلاد ہو رہا ہے جامعہ مسجد شامت پور میں انشاءاللہ بعد نماز مغرب۔ تقریباً جماعت تھوڑی لیٹ ہوگی، تقریباً 8:30 بجے جماعت کروائی جائے گی۔ بھرپور انداز سے کوشش فرمائیں، نعت ثانی کا افطار اجتماع میں جائیں، اور جو پیغام میں نے آپ کو پہنچایا ہے میرے خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے نا۔ وہ لمبی تقریریں، وہ جو اوپر سے گزر جائیں، سب مقصد نہیں ہے نا۔ مقصد میلاد کا ہے کیا، وہ سمجھیں۔ حضور کی محبت کیا تقاضا کرتی ہے، نبی کا عشق کیا تقاضا کرتا ہے، اور ہماری کیفیت کیا ہے۔ خدا کی قسم، قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ آپ مت سمجھیں کہ ہم اپنے اعمال پہ بخشے جائیں گے، مت سمجھیں کہ میں حاجی ہوں، نمازی ہوں، بخشا جاؤں گا۔ نہیں نہیں، اللہ کے فضل سے اور نیک اعمال سے بندہ بخشے جائے گا۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہمیں میلاد کی حقیقی خوشیاں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میلاد کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کی برکت سے میرا رب اس گھر میں اپنی رحمتیں چھماچھم برسائے، اس گھر کے ہر فرد کو نمازی، عاشق رسول، پرہیزگار بنائے، اہل خانہ کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، اور سفر مکہ اور مدینہ میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔